बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, हर मुआशरे के अपने मसाइल होते हैं और फिर उसमें लोग बैठकर, दानिश्वर लोग, मुफक्किरीन अपने सर जोड़ते हैं और उन मसाइल का फिर हल निकालते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर एक बड़ा ख़ास मामला फ़रमाया है और वो ये फ़रमाया है कि क्योंकि इस उम्मत ने क़यामत तक के आने वाले आखिरी इंसान के लिए हिदायत बनना था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानों के नफ़े की हर चीज़ से आगाह कर दिया। इसी तरह इंसानों की तबाही की हर चीज़ से ख़बरदार भी कर दिया। एक मामला जो हर दफ़ा जब भी ज़ेर बहस आता है लोग जज्बाती हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं, तो आज वो मामला है मखलूत निज़ाम तालीम, जिसको हम उर्फ़ आम में को एजुकेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये मामला मैंने यूँ सोचा, मैंने उलमाए किराम भी यहाँ पर आते हैं हमारे सेट पर और वो भी आकर बात करते हैं इसके ऊपर और लंबी डिस्कशंस होती हैं। फिर जैसे ही हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बेशुमार हमको ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज जो मेरा पैनल है स्टूडेंट्स का, मैं इनसे भी तो पूछूं जो इस वक्त एक्चुअल में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। मैंने ख़ुद सारी ज़िंदगी को एजुकेशन के अंदर तालीम हासिल की। एयरफोर्स का स्कूल था, वहाँ पर हम लड़के लड़कियाँ साथ ही पढ़ा करते थे और खैर पहले की बात है तो कभी हमने कोई ऐसा नाज़ेबा वाक़या भी नहीं हुआ हमारी ज़िंदगियों के अंदर। लेकिन आज के दौर में हमें ज़रा थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है, अजीब अजीब वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। तो जो मेरा पैनल है स्टूडेंट्स का, वो आज यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ इनके सवाल आएँ, फिर मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करके आपको जवाब दे सकूँ। जी फरीहा, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारे जैसे आपने बात की तालीमी इदारे को एजुकेशन हैं, तो इस्लाम के साथ साथ मखलूत तालीम और मखलूत गैदरिंग्स की इजाज़त देता है? भाई देखो, इस्लाम एक बड़ा प्रैक्टिकल रिलीजन है। जब हम इस बात को इस्लाम में लेकर आते हैं तो ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इस्लाम एक इंतहाई प्रैक्टिकल रिलीजन है। इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना। इसके जो अहकामात हैं वो अहकामात इंसानों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हैं, सिर्फ मुसलमानों की ज़िंदगियों को नहीं। रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन इसलिए कहा गया कि अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं भी मानता, अगर वो आपकी ज़िंदगी को सामने रख के ज़िंदगी गुजारेगा तो दुनिया की ज़िंदगी उसकी बेहतर हो जाएगी। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इस्लाम हमेशा इस बात को कहता है कि जिस चीज़ में तुम्हारा नुकसान होने लगा है तुम उसके करीब भी ना जाओ। तो क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बग़ैर वजह के मखलूत गैदरिंग्स हों, तो इस्लाम के अंदर बग़ैर वजह के मखलूत गैदरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हम यानी इसको यूँ कहना चाहिए कि अगर इंतहाई ज़रूरी ना हो तो इस्लाम इसको मना करता है। बल्कि यहाँ तक आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जहाँ एक मर्द और एक औरत अकेले बैठे हो वहाँ पर तीसरा शैतान पहुँच जाता है। तो अब ये मेरे नबी का इरशाद है, मेरे नबी का इरशाद गलत नहीं हो सकता। हैविंग सेड दैट, ऐसे मदारिस, ऐसी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर के लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं, अगर वो प्रॉपर नॉर्म्स को सामने रखें कि भाई वहाँ पर क्लास है, वहाँ पर लड़कियाँ अलग पढ़ रही हैं, यहाँ पर क्लास है, यहाँ लड़के अलग पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर
کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں نے جیسے کہا اسلام ایک انتہائی پریکٹیکل ریلیجن ہے, تو یہ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن آپس میں ساتھ بیٹھ کر یہ پڑھائیاں کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جی حارث. جی بیٹا. السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میرے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ کو ایجوکیشن مسلمان طلبہ کے لیے زیادہ بہتر ہے یا الگ الگ تعلیم حاصل کرنا اس ماحول کے اندر, مطلب کیسے حاصل کریں ہم؟ دیکھو آج اگر میڈیکل کالجز کی بات کرتے ہیں تو آج میڈیکل کالجز ایسے ہیں پاکستان کے اندر جہاں پر لڑکیوں کے بھی میڈیکل کالجز ہیں اور مخلوط بھی میڈیکل کالجز ہیں. دیکھو یہ ایک معاملہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو اس بات کو پسند نہیں کرتی, ٹھیک ہے, کہ ہماری بچی جو ہے وہ مخلوط ایجوکیشن کرے. تو کیا کریں؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کو بچیوں کو گھر بٹھائے رکھیں اور ان بچیوں کو ہم ایجوکیشن نہ دیں. بھائی آج کے دور کے دین, جہاں تک یہ دین کی جہاں تک بات ہے, جہاں تک دین کی محنت کی بات ہے, اگر لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ اپنے شوہر کا ساتھ کیسے دے گی؟ ٹھیک ہے نا. اس معاشرے کے اندر پڑھا لکھا ہونا انتہائی ضروری ہے. جب تک ہم تعلیم کا معیار صحیح نہیں کریں گے ہمارا شعور بھی صحیح نہیں ہوگا. تو اس لیے لڑکیوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے. بٹ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم دیکھیے اس کو ذرا حکومتی لیول پر بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسی انسٹیٹیوشنز بنانی چاہیے کہ جن انسٹیٹیوشنز کے اندر جو کہ پراپرلی لڑکیوں کی پڑھائی ہو اور پراپرلی لڑکوں کی پڑھائی ہو. آج کی جو بڑی بڑی سکولز ہیں, جو ماڈرن سکولز ہیں جو پاکستان میں, ان کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم کو لڑکے اور لڑکیوں کو چاہے کیمپس ایک ہی ہو لیکن ان کی پڑھائی الگ الگ ہونی چاہیے. جی نیلم. السلام علیکم جنید بھائی. ایک سوال ہے جو میرے دل میں ہمیشہ چبھتا ہے, وہ یہ کہ کو ایجوکیشن والے مغربی معاشرے انتہائی ترقی یافتہ ہو چکے ہیں, تو کیا ہم صرف اسی وجہ سے پیچھے ہیں کہ ہم اسے ناپسند کرتے ہیں؟ دیکھو میری بات سنو, ترقی کا معیار ان کا کچھ اور ہے, ترقی کا معیار ہمارا کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری ترقی کا معیار وہ ترقی کا معیار ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے. ہم ان گائیڈ لائنز کو چھوڑ نہیں سکتے. میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں, آپ کے اس سوال سے ذرا سی میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. دوسری بات یہ کروں گا کہ اگر صرف اور صرف دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے اور دینی تعلیم حاصل نہ کی جائے, اور صرف دینی تعلیم حاصل کی جائے اور دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی جائے, تو یہ بھی نقصان کی چیز ہے. ایک دریا اس طرف کو جا رہا ہے, ایک دریا اس طرف کو جا رہا ہے. اگر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں, اور اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو بھی حاصل کیا جائے تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج میں جانتا ہوں ایسے مدارس موجود ہیں جن مدارس کے اندر کم از کم تعلیم میٹرک ہونی چاہیے, اس کے بعد ان کو دینی تعلیم کے لیے قبول کیا جاتا ہے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ آج ایسے سکولز موجود ہیں جہاں قرآن پڑھایا بھی جاتا ہے اور قرآن حفظ بھی کیا جاتا ہے. اس طرح سے اچھے مسلمان نوجوان نکلیں گے جن سے آگے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ العزیز اللہ کام لے گا, اور پاکستان دنیا کے اندر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. کسی شاعر نے ایک عجیب شعر کہا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن, جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارا ڈیبیٹ کا سیشن ہوگا جس کو ہمارے بھائی وسیم بادامی صاحب پریزائیڈ کریں گے. بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا, کہ رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. ہم پر
تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے، اور دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اب یہ ہمارا مقابلہ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیت بازی کا تو ہے نہیں، پھر میں نے شعر سے کیوں آغاز کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ اسی کا جو آپ نے سب سے آخر میں سنا، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، اسی ڈیکلیمیشن کے عنوان سے آج ہمارا یہ کمپٹیشن ہے جس میں ہمارے چاروں معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے ایک کمرشل اناؤنسمنٹ جو کہ قرشی کا ایک سوال روزانہ ہم آپ سے کرتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن آڈینس کے لیے، اور سوال کیا ہوتا ہے؟ بس ایک بہانہ ہوتا ہے آپ لوگوں تک کوئی نہ کوئی تحفہ پہنچانے کا۔ کل کے سوال کا صحیح جواب بہت سارے لوگوں نے دیا، قرآن اندازی کے ذریعے محمد اسلم صاحب اوکاڑا سے ونر قرار پائے، اور آج کا سوال بھی بہت ہی سادہ، تالیاں بجا دیں ہمارے ونر کے لیے۔ شامل آپ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ یہ طریقہ کار آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر آ رہا ہے یا ان قریب آ جائے گا۔ آپ نے بتانا ہے رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے مجھے پتہ ہے، رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ جیسے میں نے کہا یہ سوال صرف ایک بہانہ ہے، دراصل انعام پہنچانا ہے قرشی والوں نے آپ تک، اس لیے یہ سوال جواب کا سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں بھائی میرے پاس لکھا ہوا ہے رمضان سے پہلے، دکھا دوں کیا کروں؟ یہی تھا۔ اچھا جی، تو اب ہمارے جو چاروں کنٹیسٹنٹس ہیں، چاروں کے ساتھ ایس بی جی، ہمانی ہربل اور قرشی جامع شیریں کے بہت سارے انعامات جائیں گے، اور جو ونر ہوگا یہاں کے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا، اور جو فائنل کا ونر ہوگا اس کمپٹیشن میں اس کو دی جائے گی تحفے کے طور پر قرشی ہی کی جانب سے ایک گاڑی کا تحفہ ہوگا۔ واہ! تو سر سید، یہ اگر آواز تھوڑی سی بڑھا سکیں پلیز، سر سید یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے ہماری آج کی پہلی مقررہ انم محمود اس پر بات کریں گی کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ آپ کو قواعد و ضوابط سارے معلوم ہے، 2 منٹ پر پہلا بزر، 2.5 منٹ پر آخری بزر، جس کے ساتھ ہی مائک بھی بند ہو جائے گا۔ اگر آپ ٹائمر کا اندازہ لینا چاہیں تو آپ یہاں پر ایک نظر مار بھی سکتی ہیں۔ انم محمود صاحبہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر ذی وقار، شام کے گہرے سائے میں نہر کنارے ایک جلی ہوئی بس کی موجودگی کی اطلاع ہے۔ پولیس پہنچتی ہے، بس کا معائنہ ہوتا ہے۔ 16 سالہ امرین کا جھلسا ہوا وجود ایک سفید چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جانے کس دل سے دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، مگر جناب صدر 18 سالہ زینت رفیق ہو یا مری کی ماریا صداقت، ہر ایک کا انجام موت ہے، چاہے وہ جسم کی موت ہو یا عزت کا جنازہ۔ دین کے ٹھیکیدار کے نشانے پہ کبھی ماروی سرمد ہوتی ہے تو کبھی نشانے پہ کوئی اور عورت، نکاح کے 2 بول میں بندی باندھی تو عرف عام میں بیوی کہلاتی ہے۔ جناب صدر، وائی فائی کڑے پر تو اعلان نہ منظوری، لیکن ہلکے پھلکے غصے میں ہلکی پھلکی مار، مردانگی کا علم گاڑنے پہ تیار۔ لمبی ہے غم کی شام، اس منظر نامے میں خاموشی میں بسی آہیں نہ سنائی دے، نہ کوئی نیند توڑ کر مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی میں شہید عائشہ فاروق کو دیکھے اور صبح کا ستارہ سجائی دے۔ جناب والا، لمبی شام غم سے سحر تک کا سفر، بی اماں، رانا لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو، فاطمہ جناح اور عارفہ کریم جیسے ستاروں کی روشنی میں طے پایا۔ کبھی نسیم حمید کی تیز رفتاری میری نا امیدی کو رون کر آگے نکل گئی، تو کبھی شمین عبید چنائے کے جذبے نے مجھے ایک نئی کرن بخشی۔ کبھی فضا فرحان اقوام متحدہ میں پاکستانی عورتوں کی شناخت بن کر سامنے آئی، تو کبھی خود گولیاں کھا کر نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی تعلیم کی علم بردار بن کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جناب صدر، نین تارہ عابدی کا کرکٹ ورلڈ ریکارڈ ہو، یا ستارہ بروج اختر کے 9 بینڈ، یا پھر مہک گل کے شطرنج کی کمالات ہوں، یا ثانیہ سعد اللہ کی فارمولا 1 گاڑی، وہ صبح کبھی تو آئے گی جس کی نوید آخری شہر میں ملی تھی۔ جناب والا، ہم کبھی تو بنت حوا کے لیے خطرناک ممالک کی فہرست میں تیسرے نمبر سے نیچے اتریں گے۔ آج بھی پاکستان میں ہر 5 میں سے 4 خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہیں، لیکن یہ غم کی شام ڈھلے گی جب سکھ کا سورج نکلے گا، جب زیست مسکرائے گی اور صبح نو آئے گی۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ انم محمود، زبردست۔ ہمارے جنید بھائی جو اگلے مقرر ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بہت خاص دوست ہیں، ہمارے خاص مہمان ہیں، چونکہ ایک اسپیشل ہیں
اور آپ اچھا جی دیکھیے دیکھیے اندازہ کریں. لیکن ماشاءاللہ یہاں پر آج ہمارے اس اسپیچ کمپٹیشن کا حصہ ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کی ہمت اور حوصلہ, چونکہ یہ اسپیشل دوست ہیں ہمارے, تو ان کے لیے اسپیشل تالیاں ہونی چاہیے. ظاہر ہے مقابلہ تو مقابلہ ہوگا, وہاں تو صرف صلاحیتوں پر ہی فیصلہ ہوگا, لیکن یہ ہمارے خاص دوست ہیں, اس لیے میں نے کہا ان کے لیے خاص تالیاں ہونی چاہیے. آپ ہیں جناب وقار شیخ صاحب, تعلق ہے آپ کا جامعہ کراچی سے. آپ بتائیں گے کہ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. آپ کو سر وقار بھائی ٹائمنگ کا آپ کو معلوم ہے, 2 منٹ پر آپ پہلا بزر سنیں گے اور 2.5 منٹ پر جب آپ دوسرا بزر سنیں گے تب آپ کا مائک بھی ساتھ ہی بند ہو جائے گا. وقار بھائی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. علی وقار, تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھتے ہیں. 1400 سال قبل, اسلام سے قبل عرب کا حال ہے. ظلم و بربریت عام ہے, شراب نوشی عام ہے, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے, گویا بڑا تاریک دور ہے. علی وقار, ایسے میں سرکار دو عالم رحمت للعالمین محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اور تاریخ وہ موڑ بھی دیکھتی ہے کہ یہی قوم کیسر و کسرا جیسی عظیم طاقتوں پر غالب آتی ہے, کیونکہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. علی وقار, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. 19ویں صدی کا نصف ہے, امریکہ ہے, جنگوں کی فضا عام ہے, ظلم و بربریت عام ہے, کالے گورے کی تفریق عام ہے. ایسے میں ابراہم لنکن صدارتی کرسی سنبھالتا ہے اور 4 سال کی قلیل مدت میں غلامی کا قلعہ کما کرتا ہے. تاریخ دور یہاں بھی ختم ہوتا ہے اور اس قوم کا عروج آج ہمارے سامنے ہے, کیونکہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. علی وقار, انسانی تاریخ شاہد ہے. اگر ایک طرف چنگیز خان, ہلاکو خان اور میسولینی جیسے سفاک درندے انسانی تاریخ پر بدنما داغ ہیں, تو دوسری جانب خلفۂ راشدین کی ادوار انسانی تاریخ کا وہ عروج ہیں کہ جس کی نظیر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. تو پتہ چلا کہ دراصل قوموں کی ترقی تو عروج زوال کے درمیان گھومتی ہے. علی وقار, اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کی طرف آتا ہوں تو ایک طرف دہشت گردی, انتہا پسندی, فرقہ واریت, لا قانونیت, سماجی ناانصافی, امیر کے لیے باعزت بری کر دیا جائے, غریب کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے کا قانون رائج ہے, تو دوسری طرف سفاک درندے ایک شام کو تعلیمی اداروں میں علم کی شمع بجھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, تو دوسری طرف اگلی صبح جنگ لب پہ آتی ہے دعا بن کی تمنا میری, زندگی شمع کی صورت و خدایا میری کی صدایں گونجتی ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. گزرنے والی ہے رات غم کی, سحر کی منزل قریب تر ہے. ہم آندھیوں سے چراغ اپنا, اب آندھیوں سے چراغ اپنا. نائس. انفارچونیٹلی شعر کا آخری آپ کا حصہ مکمل نہیں ہو سکا, لیکن زبردست. وقار شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہماری اگلی مقررہ سے میں گزارش کروں گا آپ آئیے. آپ کا تعلق ہے گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج ابراہیم حیدری سے. آپ ہیں خزائنہ منال, اور آپ بھی ظاہر ہے اسی ڈیکلیمیشن اس عنوان پر بات کریں گی کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. 14 اگست 1947 کی شام, وہ شام کہ جب بوڑھے باپ اپنے جوان بچوں کے جنازے اٹھا رہی تھی, وہ شام کہ جب ماؤں کی گودیں اجاڑی جا رہی تھیں, وہ شام کہ جب معصوم بچوں کے پیروں کو چیرا جا رہا تھا, وہ شام کہ جب وہ ٹرینیں بھیجی جا رہی تھیں کہ جس میں زندہ مسافر کم اور مردہ زیادہ تھے. میں سہتا رہا, میں ہر ظلم سہتا رہا, یہ سوچ کر کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. میں وہ سب برداشت کرتا رہا کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ اس شام کے بعد جو صبح ہے, اس صبح میں مجھے ایک قیادت ملے گی جو جنا کی قیادت ہے. اس صبح میں مجھے ایک پہچان ملے گی جو پاکستان کی پہچان ہے. اس لیے میں یہ سب برداشت کرتا رہا. جناب والا منظر بدلتا ہے, صبح ہوتی ہے تو ایک طرف جنا کی قیادت ہے تو دوسری جانب جذبوں کی قیاریوں میں سپنوں کے بیچ بوئے جا رہے ہیں. جناب والا منظر پھر بدلتا ہے, قائد کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو مجھ سے میرا حیدرآباد دکن چھین لیا گیا. کشمیر پر ظلم و ستم اور نفرت کے تعصب سے مشرقی بازو
کاٹ لیا گیا میں نے تب بھی شکوہ نہ کیا. جب بار بار میرے ماتھے پہ لکھے گئے آئینے زندگی کو پامال کیا گیا, کبھی بوٹوں تلے روندا گیا, کبھی جوتوں تلے مسلا گیا, کسی نے مجھے لوٹنے کے لیے بچایا تو کسی نے بچانے کے لیے لوٹا, میں سہتا رہا. میں ہر ظلم, ہر جمہوری تماشا, ہر وہ تقریر جو میرے ہم وطنوں سے شروع ہو کر پاکستان پائندہ آباد پر ختم ہوتی ہے, میں وہ سب برداشت کرتا رہا, کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. دیکھو میں ٹوٹ رہا ہوں, یہ شام رات کی تاریکی میں تبدیل ہونے کو ہے. یہ لوگ جنون سے خون بہا کر نفرت کی آغیاری کرنا چاہتے ہیں, مجھ پر ہی قدم جما کر ایک دوسرے سے لڑتے ہو نا. سوچو اگر یہ زمین ہی نہ رہی تو کہاں کھڑے ہو کر کس سے لڑو گے؟ آخر میں کب تک یہ سنتا رہوں گا, فنا کافر, فنا غدار, فنا دشمن ملک, فنا واجب القتل ہے. خدا کے واسطے اپنے مشترکہ دشمن کو پہچانو, جو تمہیں آپس میں لڑوا کر میری تقسیم کے در پہ ہیں, جو مجھے توڑنا چاہتے ہیں, جو میری شاموں کو رات کی تاریکیوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. رائٹ. اور ہمارے آج کی جو آخری مقرر ہے, کیونکہ ہمارے اس مقابلے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پورے پاکستان سے طلبہ و طالبات شریک ہوتے ہیں, تو ہمارے آج کی جو آخری مقرر ہیں افنان محمود ملک, آپ آل دا وے فرام آزاد کشمیر آئے ہیں اس مقابلے میں شرکت کے لیے, کیونکہ آپ کا تعلق ہے میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے. آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہمارا بہت بہت سلام بھی. جناب افنان محمود ملک صاحب, آپ آج کے آخری مقرر ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سوری, آپ رک جائیے ذرا ایک سیکنڈ, پہلے مائک دیکھ لیجیے. آپ نے شاید مائک بند کر دیا, آپ نے اب چیک کر لیجیے مائک. ہیلو, ٹھیک ہے, اب ہم آپ کا وقت دوبارہ شروع ہوگا. آپ کا ٹھیک ہے, آپ لوگ ریڈی ہیں جی ٹائمر کے لیے؟ ٹھیک, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی وقار, میرے سامنے دشت کربل ہے کہ جہاں فرات کی لہریں آج بھی ساحل سے سر پٹکتی ہیں, کہ سپاہ خدا وہاں پیاسی کھڑی رہی, کہ جہاں شہ ابرار نے میری آنکھوں کے سامنے اپنا لہو دے کر غم کی لمبی شام کو شکست دی تھی اور سحر طلوع کی تھی. علی وقار, وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ غم کی لمبی شام کو شکست دینے کے لیے جب ایک کمسن بچے کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے جب ایک معصوم نونہال کو خون میں نہلایا جاتا ہے تو کیا قیامت ٹوٹتی ہے؟ تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. جب میرے چمن کے غنچوں کو لہو میں نہلایا گیا, جب میری آنکھوں کے سامنے ماؤں نے اپنے بچوں کی سربریدہ لاشوں کو اپنے سینوں کے ساتھ لگایا تھا, جب میری آنکھوں کے سامنے باپوں نے اپنے بچوں کی جلی ہوئی لاشوں کو ان کی کتابوں پر موجود پہلے صفحے پر ان کے ناموں سے پہچانا تھا, جب میری آنکھوں کے سامنے بہنوں نے اپنی بھائیوں کی کٹی ہوئی انگلیاں چومی اور ماتھے سے لگائی تھیں, جب ظلم, بربریت اور فرعونیت جیسے لفظ چھوٹے پڑ گئے تھے, تو علی وقار اس سانحہ پشاور کے بعد میرے ملک کا ہر ایک شخص اس ظلم کے آگے سیسا پلائی دیوار بنا. یہ پکار اٹھا تھا کہ جذبہ عشق کے سنگ اور جرت کرار کے ساتھ آدمی وہ ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ. اے میرے دوست ذرا دیکھ, میں ہارا تو نہیں, میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ, میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ. علی وقار, اگر لیورنٹ کے ہمنوا ہونٹوں میں سوراخ کروائے, تالے لگوائے, رسم وفا نبھا سکتے ہیں تو یہ قوم کیوں نہیں؟ ہاں علی وقار, وقت آئے گا جب مورخ لکھے گا کہ یہ وہی قوم ہے کہ جس نے اپنا کھویا نشیمن پھر سے پا لیا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. رائٹ, چاروں مقررین سے گزارش کروں گا کہ ادھر آئیے گا, آپ وہیں پہ ٹھہریے. آپ افنان صاحب آپ وہیں پہ ٹھہریے اور باقی تینوں مقررین میں آپ کو جوائن کریں گے. بس ججز صاحبان سے میں گزارش کروں گا ذرا جلد از جلد اگر نتیجہ مرتب کر لیں, ہمارے پاس وقت تھوڑا سا ذرا کم ہے. آج کے جو ہمارے سارے پارٹیسپنٹس ہیں ان کے لیے ایس بی جی, ہیمانی ہربل اور کرشی جامع شیری کی جانب سے تحفے ہیں. ونر یا ونرز یعنی کہ جو بھی لوگ کوالیفائی کریں گے, ایک یا دو, وہ کوالیفائی کریں گے کرشی کی
کار کے لیے. موضوع تو ہمارا آج کا لمبی ہے, غم کی شام, مگر شام ہی تو ہے, اور اس پر ہمارے چاروں مقررین نے اظہار خیال کیا. آپ لوگ ذرا تالیوں کی صورت میں اپنا اظہار خیال کر دیجئے کہ آپ لوگوں نے اس کمپٹیشن کو یا اس سیگمنٹ کو کتنا زیادہ انجوائے کیا. ظاہر ہے ہمیں بڑا آسان لگ رہا ہوتا ہے دیکھ کر, لیکن ہم تو صرف 2-2.5 منٹ کی پرفارمنس پر جانچ رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بہت ایک محنت ہوتی ہے سارے دوستوں کی. عابد بھائی آپ کامنٹ کریں گے پلیز. مجھے سب سے پہلے تو اس بات کی خوشی ہے کہ آج کا مقابلہ اس لحاظ سے خاصا منفرد ہے کہ اس میں پاکستان کے سب سے خوبصورت خطے کی نمائندگی آزاد کشمیر سے, اتنی دور سے آپ کے مہمان آئے اور انہوں نے یہاں پر اپنی خوبصورت الفاظ پیش کیے. اس کے ساتھ ایک اور اچھی چیز کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بہت دن میں ٹھیک ہوگی, میں مایوس ہو جاتا ہوں. لیکن اگر ایک شخص ہمارے سامنے جو بینائی سے محروم ہے لیکن وہ اپنے دل کی آنکھوں سے پاکستان میں ہونے والے ہر اس ظلم کو دیکھ سکتا ہے اور اس کو ایک بہتر راستہ دکھا سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس سے بہتر مثال پیش نہیں کی جا سکتی. صحیح, بالکل صحیح. انم اور خزائنہ, آپ دونوں کی تقریریں بہت اچھی تھیں. آپ دونوں کے حوالے سے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ خزائنہ خاص طور پر میرا بیٹا پروناؤنسیشن پر, تلفظ پر تھوڑا سا کام کیجئے. دیکھو ہم لوگ کہتے ہیں نا, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اٹس ناٹ ان یور اسپیچ, لیکن ایک ایگزامپل ہے. ہم کہتے ہیں لفظ سحر, اور سحر کا مطلب صبح, اور ہم کہتے ہیں سحر جس کا مطلب جادو. ہم زندگی بھر کہتے ہیں مجھے سحری میں اٹھا دینا, ہم نہیں کہتے کہ ہمیں سحری میں اٹھا دینا. تو اس لیے کچھ چیزیں تو رائج ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں پر تھوڑا سا معنی تبدیل ہو رہے ہوں وہاں پر اپنے تلفظ کو, کیونکہ قومی زبان ہے, بہتر کرنا بہتر رہے گا. جنید بھائی. جی سر, آپ کے گراں قدر خیالات کی ضرورت. تب تک عابد بھائی وہ کر لیں گے, ایڈ کر لیں گے سارے پوائنٹس. ویری گڈ, ویری گڈ. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس سیگمنٹ کو ہر دفعہ سن کے تو بڑا حوصلہ بڑھتا ہے ماشاءاللہ سے کہ ہمارے جو کنٹیسٹنٹس ہیں ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سے اتنا اچھا تھنکنگ مٹیریل ہے. میں اسپیشلی خواتین کے لیے مجھے یہ ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اپنے آپ کو اس طرح سے آ کے ایکسپریس کرنا. یہ جس طرح کرتی ہیں وہ بہت ہی قابل دید بات ہے. آپ کو دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. میرے خیال ہے دونوں نوجوانوں نے بھی بہت اچھی بات کی, اور یہ ہمارے بھائی اتنی دور سے آئے, ہم اس بات کی بہت قدر کرتے ہیں. اینڈ آئی وش آل فور آف یو بیسٹ آف لک. ماشاء اللہ, زبردست. ٹھیک, تو نمبرز عابد بھائی آپ فائنل کریں, آپ کر لیجئے. ٹھیک, آپ کر چکے ہیں. میں نے جنید بھائی تھوڑا سا خوفناک مرحلہ ہے آج ہمیں ڈیبیٹ میں, آج پہلی مرتبہ یہ خوفناک مرحلہ ہمارے سامنے آیا ہے. وہ کیا؟ اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ کار کے لیے ہمارے پاس 2 لوگ نیکسٹ راؤنڈ میں کوالیفائی کرتے ہیں. یہاں پر ایک پوزیشن بڑی کلیئر ہے اور 2 پوزیشن ایکول ہیں. اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو مطلب ہم تینوں کو, کیونکہ ہم آگے بھیجیں. میں جنید بھائی سے مشورہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس پہلی پوزیشن جو بن رہی ہے وہ 61.5 مارکس پر ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی پوزیشن 61.5, سیکنڈ اور تھرڈ 61 مارکس پر ہیں. صرف 0.5 سے 2 بچے برابر ہیں. تو آپ اس سلسلے میں اپنی اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو آپ ایک کر سکتے ہیں, چاہیں جیسے آپ لوگ. میری تو رائے ہے کہ جن کے دونوں کے 61 ہیں دونوں کو ہی بھیج دیا جائے آگے. دونوں کو بھیج دیا جائے. کیا فرق پڑتا ہے؟ 61.5 کو روک لیں. نہیں 61 فرسٹ والے کو رہنے دیں, جو دوسرے دونوں سیکنڈ ان کو آگے بھیج. دونوں کو بھیج دیتے ہیں. وسیم بھائی آپ کو زندگی دے. بیٹا یہ بھی میرے خیال میں صرف ARY کی روایت ہے کہ یہاں پر آپ کے میرٹ پر ڈیسیشن لیا جاتا ہے اپنے اصول و ضوابط کو سافٹ کرتے ہوئے. صرف ARY کی روایت ہے کہ وہاں پر اگر آپ کا میرٹ ہے تو آپ کو آگے جانے کا موقع دیا جاتا ہے. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. آج کا پہلا انعام پکچرائزیشن از اے مین پارٹ آف ڈیکلیمیشن. ہمیں 2.5 منٹ میں 2 منٹ کی پکچرائزیشن دیکھنے کو ملی. بہت خوبصورت انداز تخاطب, اچھی اردو سننے کو ملی. پہلا انعام آج کا میرپور خاص یونیورسٹی آزاد کشمیر سے افنان محمود. ایک قدم اگر آپ آگے آ جائیں تاکہ ہمارے ویورز بھی دیکھ سکیں. اور دوسری پوزیشن مشترکہ طور پر 2 لوگوں نے حاصل کی. وہ 2 لوگ ہمارے پاس سب سے پہلے شہر کراچی
سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی انم محمود اور آپ کے ساتھ جامعہ کراچی سے وقار شیخ. بہت ساری تالیاں آپ کی ہونی چاہیے. گڈ. چلیں جی, لیکن چاروں کو بہت مبارکباد, چاروں نے بہت اچھا آج مقابلہ کیا. ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا,